नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में सानहा करबला के तारीख़ी पस मंज़र पर गुफ्तगू करनी है कि असल में कातिलीन हुसैन थे कौन, हमने उनकी खोज लगानी है। याद रखिए कि 22 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके इंतकाल पुरमलाल के बाद यज़ीद इब्न मुआविया बरसर इक़्तिदार आया। तो याद रखिए कि उस वक़्त मदीनतुल मुनव्वरा की दो बड़ी शख्सियात सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो दो शख्सियात थी जिन्होंने बैत यज़ीद के मामले में तअम्मुल का इजहार किया और गवर्नर मदीना से मोहलत तलब की। इसी मोहलत के ज़माने में सैयदना हुसैन इब्न अली मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा चले गए और तकरीबन 4 महीने तक आप मक्कतुल मुकर्रमा में रिहाइश पजीर रहे। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि इस्लाम का वो जो शुराई मिजाज था जो खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में कायम रहा है, अगर आज हमने हालात पे कंट्रोल न किया तो इस्लाम के उस शुराई मिजाज को बदला जाएगा। तो यकीनन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हालात पे कंट्रोल करें ताकि इस्लाम की बुनियादों में कोई कजी ना आने पाए। नेक नीयती के साथ सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मौक़िफ़ था। दूसरी तरफ अहले कूफ़ा की तरफ से मुसलसल ख़ुतूत और पैगामात सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ रहे थे कि आप कूफ़ा तशरीफ़ लाएं, अहले कूफ़ा आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। वो यज़ीद की हुकूमत और यज़ीद के इक़्तिदार को वो तस्लीम नहीं करते, लिहाजा आप कूफ़ा तशरीफ़ ले आइए। मुसलसल ख़ुतूत और पैगामात सैयदना हुसैन इब्न अली के पास रवाना कर रहे थे। यहाँ तक सैयदना हुसैन इब्न अली के पास ख़ुतूत का एक तांता लग गया और उसके बाद 2 वफ़द सैयदना हुसैन इब्न अली के पास आए और सैयदना हुसैन इब्न अली से कहा कि आप कूफ़ा चलिए, अहले कूफ़ा आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। लेकिन सैयदना हुसैन इब्न अली ने कूफ़ा जाने की तैयारी नहीं की। बिल आखिर जब तीसरा वफ़द जो 60 कूफ़ियों पर मुश्तमिल था वो सैयदना हुसैन इब्न अली के पास आए, उन्होंने आकर सैयदना हुसैन इब्न अली को अपने एतमाद में लिया और कहा कि कूफ़ा में एक भारी तादाद में लश्कर है जो आपके मुंतज़िर हैं। बस आपके कूफ़ा में आने की देर है कि वो लोग आपके हाथ पर बैत करके वो यज़ीद के हुकूमत और इक़्तिदार तस्लीम नहीं करना चाहते और वो आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, आपके कूफ़ा में आने की देर है। उन्होंने चापलूसाना तरीक़े से सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने एतमाद पे लिया। जब सैयदना हुसैन इब्न अली ने यह इरादा कर लिया कि मैं कूफ़ा जाऊं, तो कूफ़ा जाने से पहले आपने मुस्लिम बिन अकील अपने बरादरज़ाद को मुस्लिम बिन अकील को इब्तिदाई तहकीकात के लिए कूफ़ा रवाना किया कि आप कूफ़ा में जाइए, वहाँ जाकर तहकीकात कीजिए कि आप वाकई ये अहले कूफ़ा अपने कौल व इक़रार में सादिक़ भी हैं या नहीं हैं। मुस्लिम बिन अकील जब कूफ़ा पहुँचे तो कूफ़ियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुस्लिम बिन अकील का इस्तक़बाल किया और चंद ही दिनों में 18,000 कूफ़ियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली और मुसलसल बैत के लिए आ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिख दिया सैयदना हुसैन इब्न अली को कि आप कूफ़ा तशरीफ़ लाइए। अहले कूफ़ा उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तक़बाल किया है और अब तक 18,000 कूफ़ी मेरे हाथ पे बैत कर चुके हैं और मुसलसल वो बैत करने के लिए आ रहे हैं।
لہذا آپ فوری طور پہ کوفہ تشریف لائیے۔ جو ہی یہ خط مسلم بن عقیل کا سیدنا حسین ابن علی کے پاس پہنچا تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی تیاری کر لی کہ اب میں کوفہ جاتا ہوں۔ اس وقت کے جو جلیل القدر صحابہ تھے، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بڑی شخصیات نے سیدنا حسین ابن علی کو منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، یہ اہل کوفہ غدار ہیں، یہ اہل کوفہ بے وفا ہیں، الکوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں ہو سکتے۔ آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی، آپ کے برادر محترم سیدنا حسن ابن علی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی، لہذا آپ کوفہ مت جائیے۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی کے ایک برادر عزیز جن کا نام محمد ابن علی تھا، جو ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے بھی سیدنا حسین ابن علی کو منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، یہ اہل کوفہ والے اہل کوفہ غدار و مکار ہیں، آپ کوفہ کی راہ اختیار مت کیجیے۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی کے ایک چچا زاد بھائی تھے جو بہنوئی بھی آپ کے رشتے میں لگتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے بھی سیدنا حسین ابن علی کو منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، اہل کوفہ غدار ہیں، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر اعتماد میں لے لیا تھا کوفیوں نے کہ آپ نے کسی کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر جب آپ نے تیاری کر لی کہ میں اب نکلتا ہوں کوفہ کی طرف، جب آپ کوفہ کی طرف نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے، آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس پس منظر میں ان کو شہید کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے جب گورنری کا چارج سنبھالا، فوری طور پر حالات پر کنٹرول کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ باغیوں کو کچلا جائے گا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے جب ابتدائی کارروائی کی، اس کارروائی کی تاب نہ لاتے ہوئے جتنے کے جتنے کوفی تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی 18,000 کے لگ بھگ، وہ سارے کے سارے عبید اللہ بن زیاد کی کارروائی کی تاب نہ لاتے ہوئے حکومت وقت سے جا ملے، مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار تنے تنہا اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کی مخبری کی، اور اسی مخبری کے نتیجے میں مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا، اور مسلم بن عقیل جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب مسلم بن عقیل کی یہ شہادت کی خبر، یہ کوفیوں کی مخبری کا نتیجہ تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جب یہ خبر پہنچی سیدنا حسین ابن علی کو کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا، یاد رکھیے کہ مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے ایک خط لکھا تھا سیدنا حسین ابن علی کی طرف کہ آپ کوفہ کی طرف مت آئیے، ترک کوفہ آنے کے ارادے کو آپ ترک کر لیجیے۔ یہ وہ خط تھا جو ہی سیدنا حسین ابن علی کے پاس پہنچا، سیدنا حسین ابن علی کو جس وقت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے فوری طور پہ اپنا ارادہ بدل لیا کہ اب میں دوبارہ وہاں واپس جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں، لہذا اب ہم کوفہ کی طرف نہیں جانا چاہتے، اب ہم کوفہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ جس وقت سیدنا حسین ابن علی نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو جو برادران مسلم تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، لہذا اب ہم کسی صورت میں بھی یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جہاں تک کہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ کیوں نہ لیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اسی طرح وہ جو 60 کوفی تھے جو مکہ المکرمہ سے ساتھ حسین ابن علی کے آ رہے تھے، ان کا بھی برابر یہ اصرار تھا کہ ہر حالت میں آپ کوفہ آئیے، آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے، آپ کی بیعت کو تسلیم کریں گے، اور یزید کے حکومت اور اقتدار سے وہ برات کرتے ہیں، لہذا وہ مسلسل اصرار کر رہے تھے سیدنا حسین ابن علی کو کہ آپ کوفہ آئیے۔ تو سیدنا حسین ابن علی کوفیوں کے اس اصرار کے سامنے اور برادران مسلم کے اصرار کے سامنے کہ اب ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، سیدنا حسین ابن علی بھی بے بس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے ساتھ کوفہ چلتا ہوں۔ لیکن آپ متذبذب تھے، سیدنا حسین ابن علی سوچ اور فکر میں مبتلا تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوفی ہمارے ساتھ بھی غداری کریں،
ہمارے ساتھ بھی بے وفائی کریں، ہمارے ساتھ تو مستورات بھی ہیں، کہیں وہ ان کی بے حرمتی نہ کر کے بیٹھیں۔ تو اس لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب کا شکار تھے۔ چلتے چلتے جب آپ آگے القرعہ کی بستی میں پہنچے، جہاں سے ایک راستہ دمشق کی طرف نکلتا تھا اور ایک راستہ کوفہ کی طرف نکلتا تھا، القرعہ بستی میں پہلے سے عبید اللہ بن زیاد کی فوج کا ایک فوجی دستہ عمرو بن سعد کی قیادت میں وہاں موجود تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ عمرو بن سعد رشتے میں سیدنا حسین ابن علی کے نانا لگتے تھے، کوئی معمولی درجے کے آدمی نہیں تھے۔ عمرو بن سعد، یہ عمر سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، جو فاتح ایران، اور سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ سعد بن ابی وقاص یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا لگتے تھے، اور آپ خود سمجھ لیں کہ جب رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد لگے، تو سیدنا حسین ابن علی کے رشتے میں یہ لگے نانا لگے عمرو بن سعد۔ تو لہذا ان کا فوجی دستہ وہاں پر القرعہ نامی مقام پر پہلے سے موجود تھا۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسین ابن علی کو مخلصانہ یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ میں جانے سے پہلے ذرا ماضی کے اندر جھانک لیجیے، کیسے ان کوفیوں نے آپ کے والد محترم علی بن ابی طالب سے غداری کی، اور آپ کے برادر مکرم سیدنا حسن بن علی کے ساتھ انہوں نے کیسے غداری کی، کیسے ان کے ساتھ بے وفائی کی، کیسے ان کے اوپر خنجر کے ساتھ وار کیا، کیسے ان کے نیچے سے مسلح کو چھین لیا، کیسی بے دردی کے ساتھ آپ کے بھائی اور برادر کو انہوں نے شہید کیا۔ لہذا آپ دور مت چلیے۔ کچھ ہی دن کے پہلے 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، ان کی مخبری کی۔ یقیناً حسین ابن علی، اگر آپ ماضی پر جھانک کے دیکھ لیں تو میرا مخلصانہ مشورہ آپ کو یہ ہے، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، لہذا آپ کوفہ کی طرف مت جائیے۔ یہ عمرو بن سعد کا مخلصانہ مشورہ تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا حسین ابن علی نے اس مقام پر 3 شرائط پیش کی عمرو بن سعد کے سامنے کہ میری 3 شرائط ہیں، ان میں سے میری کوئی شرط قبول کر لی جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے وہاں واپس بھیج دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر مجھے بھیج دیا جائے تاکہ بقیہ جو میری زندگی ہے وہ کفار کے خلاف جہاد میں صرف ہو جائے۔ تیسری شرط جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو سیدنا حسین ابن علی نے عمرو بن سعد کے سامنے پیش کی، تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں جا کے یزید کے ساتھ اپنے معاملات خود کی نمٹ لوں۔ یہ تیسری وہ بڑی اہم شرط تھی جو سیدنا حسین ابن علی نے عمرو بن سعد کے سامنے پیش کی۔ جب عمرو بن سعد نے ان تینوں شرائط کے حوالے سے عبید اللہ بن زیاد سے گورنر کوفہ سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات طے پائی کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جائے کہ آپ دمشق چلے جائیں، یزید کے ساتھ جا کے ملاقات کر لیں، اور آپ یزید کے ساتھ جا کے اپنے معاملات کو خود حل کر لیجیے۔ جب یہ شرط طے پا، ان کے مشورے میں یہ بات طے پا گئی کہ سیدنا حسین ابن علی کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ جب عمرو بن سعد نے آ کر یہ بات کہی سیدنا حسین ابن علی سے کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ یزید کے پاس چلیے، تو وہ جو القرعہ نام کی جو علاقہ تھا، جہاں سے ایک راستہ دمشق کی طرف نکلتا تھا، دوسرا راستہ کوفہ کی طرف نکلتا تھا، تو سیدنا حسین ابن علی نے کوفہ کی راہ کو چھوڑا، آپ دمشق کی راہ پہ چل پڑے۔ آپ نے یزید کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا، آپ اس راستے پہ چل پڑے۔ انہوں نے دور کر کے جب خیمے لگائے اور وہاں پڑاؤ کیا، تو یاد رکھیے کہ یہ جو 60 کوفی تھے، انہوں نے عصر کے بعد دفعتاً حسینی قافلہ پر حملہ کیا۔ قافلے پر حملہ کرنے کے بعد فوری طور پہ مردوں کو سنبھلنے تک نہ دیا، اور بچوں اور بڑوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی، یوں ہی ان سب کو کاٹتے چلے گئے۔ سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد وہ ڈاکومنٹری جو تھی، وہ جو خطوط تھے، وہ جو پیغامات تھے، جو لکھ کر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو اعتماد میں لے کر کوفہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، ان خیموں کو آگ لگائی جہاں پر وہ ڈاکومنٹری اور وہ خطوط تھے،
تاکہ کوئی ثبوت کے طور پر یہ خطوط بھی پیش نہ کر سکے کہ بلانے والے یہی کوفہ والے تھے، یہی کوفی تھے۔ تو انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا۔ ادھر جب شور و غل مچا اور فوری وہ چیخیں مستورات کی اور بچوں کی چیخیں بلند ہوئی، جب فوری طور پہ عمرو بن سعد کا جو فوجی دستہ تھا اسے پتہ چلا کہ سیدنا حسین ابن علی کے اوپر انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، وہ فوری طور پہ جو فوجی دستہ تھا عمرو بن سعد کی قیادت میں، وہ سارے کے سارے وہاں پہنچے، آ کر کوفیوں کا گھیراؤ کیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد ان کو موت کی گھاٹ میں اتارا۔ یوں اس طریقے سے ان کوفیوں نے سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ غداری کی، سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ بلانے والے بھی یہی کوفی، شہید کرنے والے بھی یہی کوفی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری یزید پر، اس کی فوج پر عائد کی ہے۔ اصل میں جو قاتل تھے سیدنا حسین ابن علی کے، وہ یہی کوفی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر بلا کر ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔